इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। दाऊद खटक साहब 2005 से लेकर 2010 तक ज़िला नाजिम नौशेरा रहे हैं, नाजिम आला डिस्ट्रिक्ट नौशेरा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी पहले भी ज्वाइन करने की ख्वाहिश थी, लेकिन परवेज़ खटक साहब और इनका हमेशा मुकाबला रहा है, तो इस वजह से जो है इनकी राह मसदूद थी। और आज अल्लाह के फजल से ऐसे दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कतई नहीं है शमूलियत की। इंशाल्लाह इसी प्रेस क्लब के ज़रिए और बहुत से दीगर मकामात पे बहुत सारे सियासी अमायदीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रब्ते किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत से कबल मकामी जुमातों, तंजीमों, ज़िले की तंजीम, सूबे की तंजीम, इन तमाम को एतमाद में लिया जाता है और ताकि कोई इंतशार पैदा ना हो। दाऊद खटक साहब की ख़ानदान की नेकनामी, इनका सियासी इलाके में जो खिदमात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी तंजीमों के साथ जो हैं उनका रवैया या इनका आपस में ताल्लुकात जो थे, इन तमाम को मद्देनज़र रखने के बाद सूबाई और मरकज़ी क़ियादत के मशवरे से और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की इजाज़त से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौजू पे बात करने के बाद जो दूसरा नुक्ता है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब और उनके रफ़ाक़ाए कार, बिलखसूस उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नया सिलसिला जो है शुरू किया है, जिसमें आज बैक वक्त पाकिस्तान के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाई जा रही थी। बदकिस्मती से हमें ये ट्रीटमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं मिल रही है, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और कोई जवाब दूसरे फरीक की तरफ से आता है तो वो जवाब भी आवाम तक पहुंचाना चाहिए। तो तमाम चैनल से गुजारिश है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इस हवाले से हम सिर्फ ये नुक्ता नज़र अवाम पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए तो वो ऐसे हालात में पाकिस्तान वापस आए जब पाकिस्तान जो है अपनी सर्वाइवल के उस नहज पे पहुंच चुका है जहां पे हम मेक और ब्रेक की सूरत हाल से दो चार हैं। ये कोई मुबालगा नहीं होगा कि हम ये कहें कि हमारे अंदरूनी ख़तरात और हमारे बैरूनी ताल्लुकात बिलखसूस हमसाया ममालिक से तारीख़ के इस दौर में एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जहां एक तरफ हमें माशी डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़ रहा है, वहां अंदरूनी जो मुल्क में तवाइफुल मलूकी मची हुई हैं और मुल्क के अंदर जो है सियासी और बुनियादी हकूक़ को जिस तरीके से पामाल किया जा रहा है। इलेक्शन सर पे हैं, इलेक्शन का ऐलान होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना झंडा निकालने की इजाज़त नहीं है और ये इलेक्शन के फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पे सबसे बड़ा सवाल जो है डालते हैं। इन हालात में जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है और सियासत अमली तौर पे गालम गलोच तक पहुंची हुई है, जब नवाज शरीफ साहब आए तो इन हजरत ने 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं। 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, फिर 16 माह इनके भाई साहब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान में ऐसी नज़ीर किसी और की नहीं है जो इतने अहम मनासिब पे
تقریباً لگ بھگ 40 سال سے پاکستان پہ اقتدار پہ براجمان رہا ہو۔ ان حالات میں اور عمر کے اس حصے میں یہ ضرور محسوس کی جا رہی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب مدبر سیاستدان کا ثبوت دیتے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے ملک میں سیاسی اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے، کیونکہ جب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے تو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا یا یہ خواہش بھی رکھنا جو ہے آپ کے کردار کی صحیح معنوں میں انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ کیا رہ گیا تھا؟ دولت، عزت، اقتدار، آپ کا بھائی، آپ کے بھتیجے، تو کیا ساری زندگی جو اس ملک سے آپ نے لیا یا اس ملک نے آپ کو دیا، اس کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ آپ آج کے دور میں پاکستان کے حالات پہ رحم کرتے ہوئے پاکستان کے لیے یہ اعلان کرتے کہ پاکستان مزید سیاسی بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ آپ کی شان یا آپ کی قد کاٹ میں کیا کمی ہوتی ہے؟ اور اگر آپ نیکی، صلح صفائی اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان میں جمہور کی بقا کے لیے یہ پیغام دیتے کہ میں ہر ایک شخص کے گھر جانے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ کا بھی دعویٰ ہے اور دعویٰ کرانے والوں کا بھی دعویٰ ہے کہ آپ آج وقت کے مقتدر ہیں، تو لہذا کیا ہی بہتر ہوتا کہ آج کے اس وقت میں آپ پاکستان سے لینے کے بجائے پاکستان کو دینے کی بات کرتے۔ نہ پاکستانیوں نے آپ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانا ہے، اور نہ اس پروپیگنڈے کے ساتھ جو آج آپ کے پارٹی کے لیڈرز نے الیکٹرانک چینل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے اہل خانہ کے خلاف مسلسل جو آج بھی اس کا تسلسل تھا پھیلا رہے ہیں، اس سے نفرت پھیلے گی۔ ہم نے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شاید یہ الزام تراشی، یہ سخت رویہ، یہ جو آپس میں چپکلش انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کم از کم الیکشن کے دوران جو ہے ہمیں ڈیسنسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ آج یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ اس شخص پہ جس کی پارٹی کو 9 مئی کے نام پہ کوئی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، اور جس کی پارٹی جس کو آپ نے جیل میں ڈلوایا ہوا ہے، اور خود جو ہیں آپ کنوکٹ ہونے کے باوجود دندناتے پھر رہے ہیں، آج کی اس پریس کانفرنس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 16 ماہ میں جو اسلحہ سکینڈل ہوا ہے، اسلحہ لائسنسز کا، چینی کے کارٹلائزیشن کا سکینڈل ہوا، اور 11 جو سکیمز ہیں جو فی الوقت جس کی کمپلینٹس نیب کے پاس ہیں لیکن ابھی تک پاکستانیوں کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا رہے ہیں، لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں خود تش تش بام ہوں گی کہ ان 16 ماہ میں کس طرح لیڈران نے اور ان کے بیٹوں نے پاکستانی خزانے اور پاکستانیوں کے وسائل پہ کس طرح لوٹ مار جاری رکھی۔ آئندہ کے پریس کانفرنس میں 16 ماہ کی جو ان کی کارکردگی رہی ہے، اور جہاں جہاں پہ میرٹھ کا قتل عام کیا گیا ہے، جہاں جہاں پہ دنیاوی مقاصد کے لیے اور ایکسٹرنل کنسیڈریشن کے لیے ایگریمنٹس دیے گئے ہیں، بالخصوص ایسے اداروں میں جس طرح کے ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں
ایک اندازے کے مطابق 4 ماہ میں 11,000 سے زیادہ کلاشنکوف کے لائسنسز جاری کیے گئے. 4 ماہ میں 11,000 سے، اور فی لائسنس جو ہے مارکیٹ میں 5 لاکھ روپے جو ہیں کلیکٹ کیے گئے. یہ اسکینڈل جو ہیں کن لوگوں کو جاری کیے گئے؟ کبھی اندیشہ ہے کہ اس میں بہت سارے اسلحہ لائسنس ایسے لوگوں کو بھی جاری کیے گئے جن کی مجرمانہ ہسٹری رہی ہے. تو عزیزان وطن، ہم یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کا بھرپور جواب دیں گے. اگلی پریس کانفرنس میں کل خان صاحب سے میں ملاقات کروں گا، اور انشاءاللہ یہاں پہ میں آپ کو بتانا ضرور پسند کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے چند بڑے نام ہیں جو کہ ملک کی سیاست کے ہیں. متوقع طور پہ شاید منڈے کو بھی ہماری اسی پریس کلب میں ایک انتہائی پاکستان کی ویل نون سیاسی شخصیت کے ساتھ میری پریس کانفرنس ہوگی. اس کے علاوہ کے پی میں بہت سارے سیاسی عمائدین نے ہم سے رابطہ کیا ہے، وہ بھی شامل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ لوگ جوک در جوک بلوچستان، پنجاب، سندھ میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا آغاز کر رہے ہیں اگلے ہفتے سے، اور اس کے بعد والے ایام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے. وہ دن گئے آپ ایک پریس کانفرنس کروائیں گے پی ٹی آئی سے نکلوانے کے لیے، انشاءاللہ 10 پریس کانفرنس ہم کروائیں گے ان لوگوں کی جو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور ایسی پارٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں جس طرح نون ہے، جے یو آئی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں آج کے اس پریس کانفرنس کے جو پہلا نکتہ تھا، داؤد خٹک صاحب کو میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے، سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کی طرف سے، اور صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف علی امین خان گنڈپور کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف میں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں. داؤد خٹک صاحب کا خاندان جو ہے کافی عرصے سے سیاست سے وابستہ ہیں. ضلع نوشہرہ میں پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے ان کو پاکستان تحریک انصاف میں وہ مقام کی توقع نہیں تھی، کیونکہ وہ ہر چیزوں پہ چایا ہوا تھا. تو لہذا ان کے جانے کے بعد کے پی میں اور بالخصوص پشاور ڈویژن میں وہ لوگ جو پرویز خٹک صاحب کی سیاست کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سے دور تھے، وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے قریب آئے ہیں. داؤد خٹک صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں غیر مشروط طور پہ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. میں مائک تھوڑی دیر کے لیے ان کو دوں گا تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. جناب داؤد خٹک صاحب. بس ٹھیک ہے. پریس کے ساتھیوں، السلام علیکم. تھوڑا اونچی آواز. بس ٹھیک ہے، یہ آواز ٹھیک ہے. جی جی، یہ والا ہاں یہ ٹھیک ہے، بس اس میں بولے سر. اچھا، اب ٹھیک ہے آواز؟ اچھا، میرا تو بیسیکلی یہ تحریک انصاف میں آنے کا جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب کی جو جد و جہد ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کے لیے کافی عرصے سے تھا.